मुज़स्मिन जब भी कोई माशरा तबाह होता है या कोई इलाका तबाह होता है या कोई कौम बर्बाद होती है तो उसका बेसिक जो एलिमेंट है वो है एजुकेशन सिस्टम। जब एजुकेशन सिस्टम ही तबाह होता है तो उस इलाके की, उस माशरे की, उस मुल्क की कोई तरक्की नहीं हो सकती, चाहे इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, चाहे पॉलिटिकल ग्रोथ हो या कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, कुछ भी मुमकिन नहीं है जब तक उसका बेसिक फैक्टर एजुकेशन उस मुल्क का तबाह होता है तो वहाँ पे कोई तरक्की नहीं हो सकती। वो मुल्क कभी भी आगे नहीं आ सकता क्योंकि जो बेसिक एलिमेंट है वो है एजुकेशन सिस्टम। मुज़स्मिन आज हम बात करने वाले हैं बेसिक एजुकेशन सिस्टम जो कि हमारे पाकिस्तान में राइज है, इंडिया में राइज है। इसी के हवाले से आज हम बहस करने वाले हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या एजुकेशन सिस्टम कैसे टॉप पे आया, कहाँ पे एजुकेशन रेवोल्यूशंस आए तो वहाँ पे सिस्टम बदला गया, कैसे उनकी तरक्की हुई, कौन से ममालिक ने कैसे कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम को बदला ताकि अपने मुल्क को प्रोग्रेसिवली आगे लेके आ सकें। आज इसी टॉपिक पे मैं बेसिक एजुकेशन सिस्टम पे मैं बहस करने वाला हूँ। आपको इसी टॉपिक का ही हमारा कोर जो है वो है बेसिक एजुकेशन सिस्टम पे। मेरा नाम है अमजद रज़ा गौरी, पाक टेंट यूट्यूब चैनल से। आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता लग सके कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त एजुकेशन सिस्टम में क्या चल रहा है, कैसे बाकी ममालिक ने तरक्की की है और कहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया इस वक्त स्ट्रक ऑफ है और कम्प्लीटली एक सिस्टम में फंसे हुए हैं। इसी के हवाले से बहस करने वाले हैं। मुझे सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त एजुकेशन सिस्टम टॉप ऑफ द लैंड कौन कौन से ममालिक हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फिनलैंड की। फिनलैंड इस वक्त एजुकेशन सिस्टम उनका सब पे टॉप पे जा रहा है क्योंकि इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पे इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन का वहाँ पे म्यार है। मतलब हर अमीर के लिए, हर गरीब के लिए, हर तबके के लिए एक ही एजुकेशन इक्वल सिस्टम है और बेसिक एजुकेशन जो है ना वहाँ पे दी जाती है जहाँ पे उनको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। बच्चे के ऊपर पूरा वर्क किया जाता है। जैसे एक पौधे के ऊपर पूरी मेहनत होती है ऐसे वहाँ पे एक बच्चे के ऊपर भी मेहनत होती है और वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम टॉप ऑफ द रैंक फिनलैंड का चल रहा है, वहाँ पे जो इक्वलिटी की बेस पे। इसके बाद मुझे मैं आपको बात करता हूँ जापान के हवाले से। जापान में एजुकेशन सिस्टम टॉप ऑफ द रैंक क्यों है कि वहाँ पर सबसे पहले जो फोकस किया जाता है वहाँ पर डिसिप्लिन और हाई अचीवमेंट अवार्ड के हवाले, एकेडमिक सिस्टम के हवाले से वहाँ पे सिस्टम चल रहा है, जिस पे वहाँ पे जापान भी बहुत आगे। मुज़स्मिन अगर हम सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में वहाँ पे बच्चों के ऊपर मैथ और साइंस के सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस किया जाता है, उसी के बारे ही उसकी तालीम दी जाती है ताकि इन फ्यूचर वही बच्चे उनके उसी के हवाले से जिसमें प्रोग्रेस करते हैं उसी को ही आगे लेके जाया जाता है। इसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो वहाँ पे प्रैक्टिकल स्किल को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। वहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकली करके दिखाया जाता है और वहाँ पे प्रैक्टिकल स्किल और एक्सपीरियंस को ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर इस वक्त जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी में एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ही चेंज है। वो वहाँ पे वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा तरजीह देते हैं, मतलब प्रैक्टिकल इन हैंड को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और उस पर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है ताकि बच्चों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी और कुछ करने की सलाहियत उसमें ज़्यादा की जाती है। बच्चों के हवाले उनके क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो मैं उसमें ये थोड़ा सा मैंने आपको तारुफ दिया है कि भी एजुकेशन सिस्टम टॉप ऑफ द लैंड जिन ममालिक है वो यही है। यूएसए के अंदर भी यही सिलसिला है कि वहाँ पे भी वहाँ पे बच्चों के हवाले से पूरी फोकस किया जाता है, वहाँ पे मुकम्मल तौर पे उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है और वहाँ पे टोटल डिजिटलाइज्ड स्कूल सिस्टम लाया जा रहा है, जो कि आगे मैं आपको बताऊँगा कि भी कौन कौन से स्कूल है, जो कौन कौन से ममालिक हैं जो टोटली डिजिटलाइज स्कूलिंग पे चले गए हैं। ये तो मुझे इसमें सिर्फ सिंपल आपको तारुफ था कि भी एजुकेशन सिस्टम बाकी ममालिक में कैसे चल रहा है। अगर इसी वक्त मुज़स्मिन अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान और इंडिया की, आगे जाने से पहले मैं पाकिस्तान और इंडिया की बात करता हूँ या हमारे जनूबी पंजाब की या हमारे इसके एशिया की मैं बात करूँ तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसे चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको तारुफ करूँ तो बहुत ही आप हैरान रह जाएंगे कि हम फंसे हुए हैं। एशिया हमारा पूरा फंसा हुआ है कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में दो चीज़ें हैं, एक पब्लिक स्कूल सिस्टम और एक प्राइवेट स्कूल सिस्टम। पब्लिक स्कूल सिस्टम टोटली फ्री है और प्राइवेट सिस्टम में फ़ीसेस के हवाले से वहाँ पे उनके म्यार तबकात में बटा हुआ है। जहाँ पे फ़ीसेस ज़्यादा होगी वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, जहाँ पे और हाई होगी वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा अच्छा होगा, जहाँ और ज़्यादा हाई होगी तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा। मतलब ये है कि एक इनइक्वलिटी है, एजुकेशन सिस्टम एक प्रॉपर राइज नहीं है, वहाँ पर एक तबकात में बटा
ہوا ہے, کیوریکلم بٹا ہوا ہے. ایک ایکویلٹی سسٹم فن لینڈ کی طرح نہیں ہے, ایک ایکویلٹی ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے. تو مطلب یعنی کہ وہاں پہ کیٹیگری وائز ایک جو پے کر سکتے ہیں وہ اچھے ادارے میں ہیں, وہاں پہ اچھے ٹیچرز ہیں, وہ ان کو اچھے ٹرینڈ ٹیچر ہیں, اور جو پبلک اسکولز ہیں وہاں پہ کوئی وہاں پہ ان کو لیے وہ اسکول سسٹم نہیں دیا جاتا جو کہ ان بچوں کا حق ہے. اس انکوالٹی کی وجہ سے انڈیا پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم میں آلموسٹ فلاپ ہے, اور وہاں پہ پروگریسولی وہاں پہ بچوں کے حوالے سے اتنی ان کو مہارت نہیں ہوتی, اور وہاں پہ فکسیشن ہے سبجیکٹس کی. مطلب آپ کے پاس یہ گروپس ہیں تو فکسیشن ہے, آپ کے پاس یہ 3 کیٹیگریز ہیں تو وہاں پہ فکسیشن ہے. بچے کے پاس ایک پریکٹیکل نالج کی بھی وہاں پہ نہیں آتا. ہر چیز کے حوالے سے فکسیشن یہ ہے کہ بھی اگر میں 3-4 گروپس ہیں ان میں سے ہی آپ کو سلیکٹ کرنا ہے, آزادی نہیں ہے اپنے اسکل ڈیولپ کرنے کی, اپنے آپ کو گروم کرنے کی, اپنی کریٹیکل تھنکنگ کی کوئی نہیں ہے. ایک فکس ہے ایشیا کے اندر, یہاں پہ فکس سسٹم ہے, فکس سلیبس ہے, فکس گروپس دیے ہوئے ہیں جس میں ان کو وہیں فکس گروپ میں بھی آپ کے طبقات بٹے ہوئے ہیں کہ بھی اگر پبلک اسکول میں جانا ہے تو وہاں پہ یہ ہوگا, اور پرائیویٹ اسکول میں جانا ہے تو آپ کو یہ ہوگا. مطلب یہ سسٹم نا آلموسٹ ہمارے ایشیا کے اندر مکمل فلاپ ہے. اس میں اینڈ میں بحث کریں گے. اس وقت میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایجوکیشن سسٹم میں سب سے زیادہ ریولوشنز کہاں پہ آئے. ایجوکیشن سسٹم میں جو ریولوشنز آئے ہیں جو بہت ہی نیڈ ہے, جب ایک سسٹم ایک معاشرہ تباہ ہو رہا ہوتا ہے, جب ایک معاشرہ پروگریس نہیں کر رہا ہوتا, جب ایک معاشرے کے اندر جو بیسک ایجوکیشن سسٹم ہی بالکل فلاپ ہو تو وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا, نہ پولیٹیکلی, نہ ایجوکیشنلی, نہ اکانومیکلی, نہ ہی وہ انڈسٹریل کے طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کر سکتا ہے, کیونکہ جب وہ ایجوکیشن سسٹم ہی وہاں پہ تباہ ہے تو وہ کبھی بھی آگے پروگریس نہیں کر سکتا. اسی حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1-2 ممالک کے اندر جو ریولوشنری چینجز آئی ہیں ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے, وہ میں آپ سے بات کرنے والا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں فن لینڈ کے اندر 1970-1980 کے درمیان میں وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم کو بدلاؤ لایا گیا. پہلے وہاں پہ بھی ایسا سسٹم رائج تھا جیسے پاکستان انڈیا میں رائج ہے, مطلب یہیں انیکوالٹی, یہیں طبقات میں بٹا ہوا, یہیں کے بھی ایجوکیشن سسٹم امیر کے لیے اور غریب کے لیے, اور یہی سسٹم وہاں پہ بھی فن لینڈ کے اندر بھی رائج تھا. لیکن وہاں پہ ان سسٹم کو 1970 اور 1980 کے درمیان میں وہاں پہ ٹوٹل ریسرچ کی گئی. ریسرچ یہ کی گئی کہ بچے کے پروگریسولی کیا کیا جائے. ایک بچے کے ایک اسکول سسٹم کو اسٹڈی کیا گیا. پورے اسکول سسٹم کو اسٹڈی کرنے کے بعد وہاں پہ یہ ایجوکیشن سسٹم رائج کیا گیا جو اس وقت فن لینڈ کے اندر رائج ہے. مطلب ایکول سسٹم بچے کے لیے, وہاں پہ 30 ایک کلاس روم کے اندر 30 سے اوپر کی کلاس نہیں ہوتی, اور ایتھیکلی اور سوشلی اور اکانومیکلی اور پریکٹیکلی ان ہینڈ ہر چیز کو پریکٹس کرائی جاتی ہے. وہاں پہ ٹوٹل ڈیجیٹلائز جو آپ کا یعنی کہ سسٹم ہے وہیں ان کو دیا جاتا ہے. مطلب ڈیجیٹل بکس, ڈیجیٹل فائن, وہاں پہ جو سائن بورڈ, وائٹ بورڈ وغیرہ ساری چیز ڈیجیٹل, اور ان کو اسائنمنٹ بھی ڈیجیٹل. مطلب اس طرح انہوں نے سسٹم کو چینج کر کے بچوں کے حوالے سے ایک بچے کے اوپر اتنی ریسرچ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایک سائیکالوجی کا ڈاکٹر لیتا ہے, سائیکالوجیکل امپیکٹ اس کا دیکھا جاتا ہے کہ بچے کی گروتھ کہاں پہ جا رہی ہے. دوسری اس کے بعد اس کی کس چیز میں کریٹیوٹی زیادہ ہے, کس میں اسکل زیادہ ہے, کس طرف اس کو رجحان ہے, اس کے اوپر پوری ریسرچ کی جاتی ہے. تب یہ جب فن لینڈ کا سسٹم بنا, یہ ماڈل بنا 1970-1980 کی دہائی میں, تب ان کا جو سسٹم ہے اتنا پروگریسولی آگے آیا کہ پوری دنیا کے اندر فن لینڈ کا ماڈل بن گیا. اسی طرح مجسمین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ایجوکیشن ریولوشن ساؤتھ کوریا کے اندر آیا وہ بھی بہت حیران کن آیا. وہاں پہ بھی ایجوکیشن سسٹم اتنا چینج ہے کہ وہاں پہ بچے کے حوالے جو کہ اسکولنگ ہے, اسکولنگ کے آورز بڑھا دی گئی. اس کے بعد ان کا اکیڈمک سسٹم اتنا اسٹرانگ کیا گیا, ان کو ہوم ورک اتنا اسٹرانگ دیا گیا کہ بچے کو مکمل طور پہ ہائی آف دی رینکڈ ان کو ایجوکیشن دی جاتی ہے, کہ ان کو مکمل طور پہ سکھایا جاتا ہے. مطلب پڑھایا نہیں جاتا, ان کو سکھایا جاتا ہے. ان کو پریکٹیکل نالج اتنا دیا جاتا ہے کہ وہ بچہ پریکٹیکلی کر کے دیکھتا ہے, تب جا کے اس کو فیل ہوتا ہے کہ میرے اندر کچھ ہے. اسی رینک کی بیس پہ ان کے آگے نیکسٹ ایڈمیشن سسٹم چلتے ہیں. مطلب اسی رینک اور اسی اکیڈمک جو گریڈنگ کے حوالے سے جو ان کی پریکٹیکل اسکل ہے, جتنے ان کے آور سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ساؤتھ کوریا کے اندر ہے. اس کی پریکٹیکل اسکل, اس کے ایکسپیرینس, اس کے رینک, جو اسکورنگ, ہر چیز کو میئر کرنے کے بعد آگے اس کو نیکسٹ لیول دیا جاتا ہے. مطلب یہ جو ریولوشن اس کا آیا ہے پریکٹیکل, اس کا جو ایجوکیشن ریولوشن جب ساؤتھ کوریا اور فن لینڈ, یہ 2 ممالک ایسے ہیں جن کے اندر ایجوکیشن ریولوشن کہا جاتا ہے, کہ ان کا ایجوکیشن ریولوشن چینج سسٹم جب انہوں نے کیا ہے کہ ریولوشن سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد ان کی پروگرس چھوٹے ممالک کے علاوہ, چھوٹے ہونے کے باوجود بھی ان کی پروگرس آل اوور دا ورلڈ ان کو ماڈل سمجھا جاتا ہے. مجسمین یہ جو ایک بہت ہی ایک حیران کن بات ہے کہ ان کو سب سے پہلے انہوں نے کس چیز کو چیک کیا, سب سے ان کو بیسک ایجوکیشن کو چیک کیا. بیسک ایجوکیشن کو ٹھیک کیا. جب بیسک
ایجوکیشن ٹھیک ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ بچہ آگے خود بخود پروگرس کر کے نکل جائے گا، کیونکہ جب آپ کا بیسک ایجوکیشن ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو وہاں پہ کوئی بھی پروگرس نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو ریولوشن ساؤتھ کوریا کے اندر ہے، سب سے پہلے انہوں نے ایجوکیشن بیسک ایجوکیشن ٹوٹلی ہی فری کر دی، مطلب نو پے فار اینی تھنگ، مطلب وہاں پہ کوئی بھی پے نہیں ہوتی، ساری بیسک ایجوکیشن ٹوٹلی فری ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بھی ان کی ٹوٹلی 100% پہ آ گئی، اور ان کا جو لیول آف ایجوکیشن ہے وہ بھی ان کو اسی معیار کے مطابق دینے لگ گئے، جس کی وجہ سے ان کا جو لیول ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کا وہ ایک ریولوشن میں تبدیل ہوا۔ فن لینڈ کے اندر بھی ایسا ہوا اور ان کے اندر بھی ایسا ہوا۔ یہ دو ممالک ہیں جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ریولوشنری ایجوکیشن سسٹم کی چینج ہے ان کا جو انہوں نے بنایا ہے۔ مزسمین، اگر ہم بات کریں اس وقت ڈیجیٹل اسکول سسٹم کے حوالے سے، تو وہ ممالک جس کا میں یہاں پہ ذکر کرنے والا ہوں تو آپ اس میں حیران رہ جائیں گے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایشیا کا اور جو یورپین کنٹریز کے اندر جو انہوں نے اپنے سسٹم کو بدلا ہے، ان کا ڈیجیٹل اسکول سسٹم رائج ہو چکا ہے۔ ڈیجیٹل اسکول سسٹم سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ ان بچوں کو ہر چیز ان کی ڈیجیٹلائز ہے، مطلب اسائنمنٹ ڈیجیٹلائز، ان کے جو بورڈ اندر پورا ایجوکیشن سسٹم کا سسٹم، وہاں پہ ملٹری پہ ساری ایجوکیشن پریکٹیکل کر کے دکھانا، وہاں پہ کیسے ہر چیز کی ایگزامپل پریکٹیکلی ان کو ڈیجیٹل دکھانا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس پہ بچوں کو یعنی کہ وہاں پہ پڑھایا کم سکھایا زیادہ جاتا ہے، ان کو پریکٹیکل کر دکھایا زیادہ دیا جاتا ہے، اور بچے کو اسائنمنٹ بھی اس کے اکاؤنٹ میں خود بخود آ جاتی ہے، پروگرس رپورٹ ان کے پیرنٹس پہ خود بخود آ جاتی ہے، بچے کا کہاں پہ رجحان زیادہ چل رہا ہے، کس میں مارکس کم ہے، یعنی کہ 1 سیکنڈ بچوں کی پروگرس وہاں پہ بچوں کے ان کے پیرنٹس کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پہ ٹوٹلی ڈیجیٹلائز سسٹم ہے، مطلب یعنی کہ یہاں جو ہمارا یہ جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں پہ رائج نہیں ہے، وہ ٹوٹلی اپنے ایجوکیشن سسٹم کو چینج کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس کے بعد ایگزامپل دوں، فن لینڈ کے اندر ایسے ہے، جرمنی کے اندر ایسے ہے، یو ایس اے کے اندر ایسے ہے، سوئٹزرلینڈ کے اندر ایسے ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جو ٹوٹل اسکول سسٹم کو وہاں پہ اپروو ہی نہیں کرتے جب تک وہ اسکول آپ کا ڈیجیٹلائز نہیں ہوتا، مطلب اسکول سسٹم ٹوٹلی ڈیجیٹلائز پہ لے آئے ہیں بجائے کہ مینول، اور وہاں پہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے وہ ساری چیزیں ہی ان کی چینج ہوتی ہیں۔ مطلب جب ایک بچے کو اسائنمنٹ ہی وہاں پہ آن لائن ملتی ہے، جب بچہ اس کی سرچ آؤٹ بھی اس کا آن لائن لکھتا ہے، جب اس کی سبمیشن ہی آن لائن کرتا ہے، جب اس کو پتہ ہی ہے ہمارے علاقے میں کیا آن لائن سسٹم کا پتہ اب لگ رہا ہے کہ بھی آن لائن سسٹم ہوتا کیا ہے، وہاں پہ جب بچہ بچپن سے ہی آن لائن سسٹم سے واقف ہے، بچپن سے ہی ریسرچ کے حوالے سے وہ بندہ یعنی کہ وہ جانتا ہے بچہ، اور اس کو یہ پتہ ہے کہ ڈیجیٹلی میں یہ کون سی چیز کہاں سے سرچ کروں، کون سی چیز کہاں سے زیادہ نالج ملے گا، کون سا ٹاپک میرے زیادہ یعنی کہ میئریبل ہے، کون سی چیز مجھے کہیں اور چیز سے مل سکتی ہے، کسی اور لیکچر سے مل سکتی ہے، تو وہاں پہ نالج شیئرنگ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہر چیز ڈیجیٹلی آسانی کے ساتھ اویلیبل ہوتی ہے، مل جاتی ہے۔ یہ سسٹم جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ممالک ہیں یہ سارے ڈیجیٹل اسکول سسٹم پہ چلے گئے ہیں، اور ان کی جو پروگرس ہے، جو پہلے ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم تھا، جب وہ ڈیجیٹل ایجوکیشن سسٹم پہ آئے ہیں تو ان کو 100% اس کے ریزلٹس ملے، تب انہوں نے اس چیز کو مکمل طور پہ کمپلسری کر کے اس کو اڈاپٹ کر کے آگے بچوں کی ایجوکیشن سسٹم کو چینج اور بدلاؤ لا کے آگے بڑھا رہے ہیں۔ مزسمین، اب میں آپ سے لاسٹ بات کر رہا ہوں کہ ان ممالک نے ایجوکیشن سسٹم میں بدلاؤ لایا کیسے ہے، مطلب ان نے اسٹریٹجی کون سی اپنائی ہے جس سے کہ ایجوکیشن سسٹم ان کا چینج ہوا ہے۔ سب سے پہلے تمام ممالک جو آپ ٹاپ آف دی رینک جن کے میں نام لے چکا ہوں، یہ سارے سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ اپنے کیوریکولم چینج کیا، کیوریکولم چینج اپ ٹو دی مارک لیول کا کیوریکولم سسٹم انہوں نے رائج کیا، جس میں پریکٹیکلی کرٹیکل تھنکنگ اور پریکٹیکل ایکسپیرینس یہ ساری چیزیں انہوں نے شامل کر کے ان کا کیوریکولم کمپلیٹلی ہی چینج کیا، جس کے اوپر بہت ساری ریسرچ کرے گی، ریسرچ کرنے کے بعد ہی انہوں نے یہ کیوریکولم بنایا۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ کیا ہے، انہوں نے ٹیچنگ میتھڈ تبدیل کیا۔ ٹیچنگ میتھڈ کیسے تبدیل کیا؟ انہوں نے پروجیکٹ بیسڈ ٹیچنگ میتھڈ سٹارٹ کیا، اور جب پروجیکٹ بیسڈ ٹیچنگ میتھڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان بچوں کو پریکٹیکلی ایک پروجیکٹ کو مکمل کر کے کمٹمنٹ کے ساتھ، ریسپانسبلٹی کے ساتھ، اس بچے کی اس کی اسیسمنٹ کے ساتھ ساری چیزیں اس کو مل جاتی ہے جب وہ پریکٹیکلی ایک پروجیکٹ کو مکمل کرتا ہے۔ مطلب پریکٹیکلی پروجیکٹ بیسڈ جب یعنی کہ ان کو جو ٹیچنگ میتھڈ ہے انہوں نے یہ رائج کیا۔ اور اس کے بعد اس کا تیسرا جو میتھڈ ہے ان کا وہ ہے ٹیکنالوجی یوزیج۔ تیسری میتھڈ یہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو اسکول جو ممالک بتا رہا ہوں، انہوں نے ٹوٹلی ٹیکنالوجی بیس اسکول سسٹم بنا لیا، مطلب بیسک ایجوکیشن ہی ٹیکنالوجی بیس، ہر چیز پریکٹیکلی دکھانا، ہر چیز کی ساؤنڈ کے ساتھ، ویڈیوز کے ساتھ، پریکٹیکل اسائنمنٹ کے ساتھ، اسکرین کے اوپر ان کو ٹیب کے اوپر ان کو اسائنمنٹ دینا، آن لائن سسٹم کے ساتھ ریسرچ کیسے کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ان کو یعنی کہ وہ ہر چیز ڈیجیٹلائز کر کے ان کے سسٹم کو نئی ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروا کے انہوں نے ہر چیز کی پریکٹیکلی ویڈیوز دکھا کے ان کو سمجھانا سکھایا ہے۔
ان کو سکھایا ہے کہ بھی کیسے. انہوں نے رٹالائزیشن ایک رٹو طوطا نہیں بنایا, انہوں نے سکھایا ہے کہ یہ چیزیں کیسے ملتی ہیں اور یہ کیا بنتا ہے, اس کے ساتھ ایسے کرنے سے یہ کیا ہوتا ہے. جب پریکٹیکلی بچہ دکھاتا ہے, جب ویژولائز چیز آ جاتی ہے تو بچہ وہ اسی وقت ہی اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. پھر جب اس کو وہ تھیوریٹیکلی دیکھتا ہے تو آسانی کے ساتھ اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ اس چیز کو کاپی پیسٹ نہیں کرتا اپنے مائنڈ کے اندر, وہ اس کے لیے ٹوٹلی نیو ٹیکنالوجی بیسڈ جب یہ ایجوکیشن سسٹم نے رائج کیا, اس سے ان کو 100% زیادہ ان کو رزلٹ ملے, بہت زیادہ اچیومنٹ ملی, اور اسی کے حوالے سے وہ آگے پروگریسولی نکل کریں. اب جو چوتھا سسٹم ہے مجسمی وہ ہے کہ ٹیچر ٹریننگ وہ ٹوٹلی ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے اپنے ٹیچرس کو اس لیول تک لے آتے ہیں. جیسے فن لینڈ کے اندر سب سے جو مہنگا پیڈ ہے, سب سے زیادہ جو پیڈ ہے وہ ٹیچرس کی پے ہے, کیونکہ انہوں نے ہائی پروفیشنلی ٹیچرز رکھے ہیں جو بہت ہی ٹرینڈ, اور ان کو ان کیوریکولم کے مطابق پوری پریکٹیکل اسکل دی جاتی ہے, ان کو پورا سکھایا جاتا ہے, اپ ٹو دی مارک ان کو بتایا جاتا ہے. مطلب جو ٹیچر ٹریننگ ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور بہت زیادہ ہائی پیڈ, اور سب سے اچھے لیول کے اور سب سے کمپیٹنٹ لوگ جو ٹیچرز جو ہے نا ان کو ٹریننگ کے حوالے سے اور ان کے لیول کے حوالے سے ان کو ناپ ان کو میئر کرنے کے بعد ہی ان کو ٹیچر کے حوالے سے ان کو پڑھایا جاتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ٹیچر کی ٹریننگ اور ان کے تمام جو نصاب کے حوالے سے سارا اس کو پورا سکھانے کے بعد ہی ان کو اس کو پڑھانے کے لیے پرمیشن دی جاتی ہے. اچھا, اس کے بعد جو لاسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے یہ, لاسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب اسکول کے اندر وہ فیملیز کو پلس جو ادر پرسنس کو وہاں پہ انوالو کرتے ہیں, ادر کمیونٹی کو انوالو کرتے ہیں. مطلب یعنی کہ فیملی سے مراد یہ ہے کہ جب انٹریکشن ٹیچرس کی اور پیرنٹس کی ان کے آپس میں میٹنگ کروا کے انٹریکشن بڑھاتے ہیں, ادر کمیونٹی کی بھی اس میں یعنی کہ جس طرح این جی اوز وغیرہ یا کوئی اور وہ بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں, جو ٹیچرس کی اور اسٹوڈنٹس کی وہاں پہ اسیسمنٹ کرتے ہیں, ان کے لیول چیک کرتے ہیں. مطلب یعنی کہ ایک ڈاکٹرز ہو گئے وہ چیک کرتے ہیں, جو ایک وہ ہو گیا ایک آپ کے نا مائنڈ ریڈنگ کے حوالے سے, یا آپ سائیکالوجیکلی ایک ٹیم آتی ہے وہ ان کو کمیونٹی آتی ہے وہ چیک کرتی ہے, جس میں بچے کو مکمل اس کو فوکس چیک کیا جاتا ہے. مطلب ٹیچر, پیرنٹس, ادارہ اور پلس کمیونٹی یہ سارے انوالو ہو کے ایز اے اسٹیک ہولڈر اس کو بچے کے اوپر پوری ریسرچ کری جاتی ہے تاکہ بچے کا آپ کا مائنڈ کیا ہے اور کہاں پہ یہ جا رہا ہے. یہ جو کمیونٹی انوالو ہوتی ہے یا پیرنٹس یا فیملی انوالو ہوتی ہے, جس سے بچے کی پروگرس کے حوالے سے جہاں پہ اس کی کمی بیشی ہوتی ہے, گھریلو ٹینشن ہوتی ہے یا اسٹریس ہوتے ہیں یا کوئی اور میٹرز ہوتے ہیں, وہ سارے ریزالو ہو جاتے ہیں. اس سے بھی ان کو بہت زیادہ اچھی یعنی کہ ان کو وہ ملی ہے. ملزمین یہ تو ایجوکیشن سسٹم جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آل اوور دا ورلڈ رائج ہے, جو ٹاپ آف دی رینک جو کنٹریز بتا رہا ہوں جن میں رائج ہے. اب آپ کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ سب سے پہلے تمام ممالک جو ہے نا سب سے فوکس دے رہے ہیں پریکٹیکل اسکل کو, پریکٹیکل ایکسپیرینس کو, اور سب سے زیادہ ڈسپلن کو دے رہے ہیں, اور اس کی اکیڈمک ایجوکیشن سسٹم کو دے رہے ہیں. اور جس طرح ساؤتھ کوریا یا فن لینڈ یا یو ایس اے ہو گیا, جرمنی ہو گیا, یا سوئٹزرلینڈ ہو گیا, نیوزی لینڈ ہو گیا, یہ ممالک وہ ہیں جو اس ناروے ہو گیا, یہ وہ ممالک ہیں جو اس وقت ایجوکیشن سسٹم میں ٹاپ آف دی رینک ہیں, اور سب سے زیادہ بچوں کو پریکٹیکلی اور ایکسپیرینس وائز بہت زیادہ اسکل دے رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان, انڈیا. ہمارے یہاں کیا ہے, یہاں پہ ٹوٹل رٹلائزیشن سسٹم, انیکویلٹی سسٹم, ایجوکیشن سسٹم, بیسک ایجوکیشن ہماری بالکل فری نہیں ہے. ہر معاملات میں ہم لوگ کیا ہیں, ہر کسی نہ کسی اسٹریس کا شکار ہیں. ہمارے پاس طبقات بنے ہوئے ہیں کہ وہ بچہ اچھے اسکول میں ہے, یہ بچہ پرائیویٹ اسکول میں ہے, یہ بچہ اچھا نہیں ہوگا کیونکہ یہ گورنمنٹ اسکول سے پڑھ کے آیا ہے. ہمارے فیمیلز پروگریسولی بھی اتنے اچھے لیول کے نہیں ہیں کیونکہ ہم لوگ ایجوکیشن سسٹم ہمارا ٹوٹلی ہی فلاپ ہے, جو اس وقت آل اوور دا ورلڈ ہم کہیں بھی ان کو میٹ نہیں کر پا رہے ہیں. ایکسیپشن کیسز میں ہمارے بچے آگے نکل آتے ہیں جو کہ کمپیٹنٹ ہونے کے باوجود بھی صرف ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے ہم لوگ اب باقی ممالک کے ساتھ بہت ہی پیچھے رہ گئے. جب تک ہم یہ ایجوکیشن سسٹم نہیں بدلیں گے مجسمین, تب تک ہمارے ملک کے اندر کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی, کبھی بھی ہم پروگریسولی ان ممالک کو میٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے جو بیسک روٹ ہے وہ ایجوکیشن سسٹم ہے. جب ہمارا بیسک روٹ ایجوکیشن سسٹم ہی فلاپ ہوگا تو ہم کبھی بھی پریکٹس نہیں کر سکتے, کبھی بھی اس کو ہم یعنی کہ جیت نہیں سکتے, کبھی بھی ہم ان کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. اس مقابلے کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں ایجوکیشن سسٹم بدلنا پڑے گا, بدلیں گے تب بھی ہم آگے پروگریس کریں گے, تبھی ان کو میٹ پائیں. بسمین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا پورا ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے ٹاپک پسند آیا ہوگا. اگر پسند ہے تو پلیز لائک کر دیجیے گا اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. اس میں اجازت دیں. اللہ